बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 3 फरवरी है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी शो को जाकर ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, और टॉक्स को भी आपने सब्सक्राइब करना है। एक नई डॉक्यूमेंट्री और रेगुलर वीलॉग्स का सिलसिला हमारा शुरू हो चुका है, और इरफान हाशमी ऑफिशियल के लिए मैं एक दरख्वास्त आप तमाम दोस्तों से करूं कि इसे सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आवाज़ें पाकिस्तान में नहीं रही, और मैं पिछले कुछ दिनों से वीलॉग्स देख रहा हूँ कुछ लोगों के जो मैंने कभी नहीं देखे थे, और उन वीलॉग्स को देखकर ऐसा लगता है कि एक पूरा बयानिया पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मसाइल के ख़िलाफ़ जो है बनाया जा रहा है, और कुछ लोग इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इंडिपेंडेंट आवाज़ें 3-4 रह गई हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो लोग अपनी अपनी कैपेसिटी पे एक्टिव रहते हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन ख़बरें देने वाले प्लेटफॉर्म 3-4 ही हैं। तो इनको सपोर्ट करें, और हमारा टारगेट ये है कि इस साल के आखिर में इंशाल्लाह हमने 1 मिलियन का ये नंबर क्रॉस करना है। इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। ज़्यादा दूर नहीं, अपनी मंजिल से करीब हैं, और आपके ताउन से यकीनन ये मुमकिन हो सकेगा। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये खबर दें कि अडाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, जो लॉयल वर्कर है, जो वफादार है और जो वफा करना जानता है, वो दोबारा से आज मंगल वाले दिन इमरान खान की बहनों के साथ अडाला के बाहर मौजूद है। अलीमा खान और उनकी बहनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हमराजी रोक दिया गया, और चक्री के मकाम पर उनको रोका गया, लेकिन बाद में उनको जाने दिया गया। तफसीलात ये बताती हैं कि आज भी मुलाकात बहनों की नहीं करवाई जाएगी, लेकिन ख़ानदान के 2 अफराद आज जेल में गए हैं मुलाकात के लिए। ये दोनों अफराद कौन है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अलीमा खान ने आज अपने ऊपर लगने वाले तमाम जो इल्ज़ामात थे उसका जवाब भी दिया, और पार्टी के अंदर रॉन्ग नंबर्स कौन है वो ये भी बता रही हैं। इसके साथ साथ तैयब उर्दगान वाला जो चैप्टर कल ओपन किया है मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने, इसका भी हमें जवाब जो है आज मिल गया। अलीमा खान ये कहती हैं कि 2.5 सालों में इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक एक भी रिपोर्ट हमें शेयर नहीं की गई। एक मरतबा जेल ट्रायल के दौरान डॉक्टर जिनका ताल्लुक पिंड से था, वो इमरान खान का खून लेने के लिए आए, यानी कुछ सैंपल लेने के लिए आए, तो ख़ानदान के लोगों ने उन्हें रोक दिया। और फिर डॉक्टर फैसल के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इमरान खान का जो खून था वो सैंपल लिया, और उसके बाद डॉक्टर फैसल से वो खून के जो सैंपल्स थे उनको छीन लिया गया, क्योंकि डॉक्टर फैसल ये कह रहे थे कि हम इसे शौकत खाना में लेकर जाएंगे, लेकिन पिम्स वाले ये कह रहे थे कि नहीं, आप ये खून के नमूने जो हैं वो पिम्स हस्पताल जाएंगे, शौकत खाना में नहीं लेकर जा सकते। उस दिन हुआ ये था जी कि जब ये पिम्स के डॉक्टर्स आए तो इनको रोका गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलें, डॉक्टर फैसल जो है वो नमूने ले लें, तो हमने गेट पे इनको रोक लेना है, और नमूने तो हमारी इजाज़त के बगैर तो बाहर नहीं जाएंगे। तो तब ये जो खून के सैंपल्स थे इनसे छीन लिए गए। मज़ीद वो ये भी कहती हैं कि मुकम्मल हमें इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक लाइल्म किया गया, फैमिली को नहीं बताया जाता। अब हो क्या रहा है, जब आप अलीमा खान के ख़ानदान के किसी फ़र्द को फ़ोन करके पूछते हैं कि मैडम बताएं कि आज क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि जी हमें भी कुछ नहीं पता। यानी वकला सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं, सहाफ़ी वकला से पूछ रहे हैं, ख़ानदान के लोग सहाफ़ियों से सवाल करते हुए नज़र आते हैं, और सहाफ़ी ख़ानदान के लोगों से पूछ रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। पिछले 2-2.5 वर्षों में आप अगर एक इमेजिन करके देखें उस मंजरनामे को, कि अगर नवाज शरीफ जेल में होते तो अब तक पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे दरवाजे ओपन करने की शहबाज शरीफ और ख़ानदान के लोग कोशिशें कर चुके होते, लेकिन इमरान खान के लिए तमाम सहूलतें मौजूद नहीं हैं, और एक प्लानिंग के तहत ये तमाम एक्सेस रोका जाता है, रिपोर्ट्स को बाहर आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक बयानिया बनेगा। देखिए, इमरान खान की ख़बर, इमरान खान का नाम, इवन के पाकिस्तान में इमरान खान के नाम पर पाबंदी और तस्वीर, ये ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया इसके ऊपर एक बयानिया बनाने की सलाहियत रखता है। तो उन्होंने कहा जी कि सारे कोई बंद कर दो, ना रिपोर्ट्स आएंगी, ना तफसीलात पता चलेंगी, ना डॉक्टर अंदर जाएंगे, ना डॉक्टर बाहर आएंगे। और हम अगर इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये रिएक्शन देता है, अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात आना शुरू हो गए, इमरान खान का लायमल आना शुरू हो गया, तो इस हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, मेरी एक इस्लामाबाद में एक शख्सियत से बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत नालायक है, और अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन्हें सपोर्ट ना करे तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। जो लोग इमरान खान के बयानियों को नहीं रोक सकते, उन्होंने हुकूमत को किस तरह से संभालना है। ये एक इंतहाई अहम शख्सियत के अल्फाज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक डेफिसिट ज़रूर है, और जो परवेज़ इलाही साहब कहते थे ना कि नैपियाँ बदल कर हम थक गए हैं, सर नैपियाँ तो अब बदली जा रही हैं।
نیپیاں بدلنے والے اپنے ہاتھ گندے کر کر کے نا تھک چکے ہیں، اور اب ان سے سوال کرتے ہیں کہ معیشت تو سر چلو دور کی بات ہے، آپ عمران خان کے بیانیے کو نہیں روک سکتے، پابندی ہے، ڈاکٹر نہیں جا سکتا، ڈاکٹر باہر نہیں آ سکتا، عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئے گا تو ہماری مرضی سے، سب کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن تم عمران خان کے بیانیے کو نہیں روک سکتے۔ دیکھیں عمران خان کی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی، صرف یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہے، اور پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز، یہ روزانہ جو 800-900 ویلاگز ہوتے ہیں پاکستان میں، کچھ نام نہاد ہیں، کچھ ٹاؤٹس کے ہیں، کچھ پراکسیز کے ہیں، کچھ بھاگے ہوئے دوست ہیں ہمارے، کچھ ریاست کے جبر کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہاں پر صرف عمران خان کی آپ کو صحت ملے گی۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مکمل لا علم رکھا گیا، فیملی کو نہیں بتایا جاتا، صحافی ہم سے پوچھتے ہیں، ہم صحافیوں سے پوچھتے ہیں، ہمارے دن نکل جاتے ہیں تصدیق کرتے کرتے، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، سب کچھ جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے، ان کو ڈر ہے کچھ ہو نہ جائے، اور ہم ادھر ادھر رابطے کر کے تصدیق کرتے پھرتے ہیں، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ عمران خان کو کیا ہوا۔ دیکھیں بہت ہی خطرناک یہ سچویشن اس لیے بھی ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں بتانا کہ عمران خان کو کچھ ہوا، اور پھر ایک پوری کہانی جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ پاکستان کا میڈیا سر اویلیبل ہے، جب مرضی آپ اسے استعمال کریں، اکاؤنٹس لوگوں کے اویلیبل ہیں، تو یہ ایک سچویشن آپ کی عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک تشویش ضرور ہے، اور اسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے دوستوں کو احتجاج کریں، جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، لیکن آپ اسے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اٹھائیں، نمبر 1۔ اور دوسرا، اگر ان لوگوں کے شاہی خاندانوں میں تعلقات ہو سکتے ہیں تو عمران خان کا سر کرزما، عمران خان کی پرسنالٹی، جس کے بارے میں دنیا کی بڑی بڑی لیکس یہ بتاتی ہیں کہ اس کا ایک انفلوئنس موجود تھا پاکستان کی سیاست کے اندر، تو ہمیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو۔ آپ مختلف یہ جو سفیران ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، مختلف سفیروں سے ملیں جا کر، اور عمران خان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ یہ احتجاج کرنا بالکل ٹھیک ہے، باہر کی دنیا میں سر احتجاج سے کوئی نہیں روکے گا، آپ کو یاد رکھیے گا۔ احتجاج پاکستان میں ہوگا تو اس کی ویلیو ہے، پاکستان سے باہر احتجاج کے لیے آپ کو باقاعدہ حکومتیں ہر ملک کی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کتنے بندے ہو، پولیس چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، آؤ اتنے بجے سے اتنے بجے تک احتجاج کرنا۔ برطانیہ کے اندر بھی یہی حالات ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو ان ممالک کے اندر ان دروازوں کو اوپن کرنا ہے جہاں پر یہ تمام فیصلے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے رابطے، اور آپ ان کے اوپر ایک انفلوئنس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، تبھی عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر جائے گا۔ عمران خان کی رپورٹ لیک کیسے ہوئی؟ اچھا، اب اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہی کہتی ہیں کہ اگر ڈاکٹرز نے لیک کی ہوتی تو انہوں نے ابھی تک 3-4 لوگوں کو گرفتار کر لینا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھا، اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ایک نرم سلوک جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو جو ہے انہوں نے نہ صرف نوکری سے نکالا بلکہ اس کے اوپر ایک کیس بھی بنایا، اس کے خاندان کو اٹھا کر آپ باہر لے گئے، اس کی بیوی جو ہے وہ ماری ماری پھرتی رہی، اور پھر اس کو صبح صبح جو ہے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو وہی کچھ ہونا تھا ان ڈاکٹرز کے ساتھ بھی، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جو بات اوبویسلی اسد کی خبر تھی، خبریں سر چل کے آتی ہیں، خبریں اسی طرح پلان کی جاتی ہیں، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ میں آپ کو پاکستان کے اس مکروہ کھیل سے بھی پردہ اٹھا کر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے خبریں جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، اور آپ کو لگے گا ایک لمحے کے لیے کہ خبر جو ہے بالکل درست ہے، کیونکہ لانے والا شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جو دینے والا خبر ہے، آپ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح بھی شک نہیں کر سکتے۔ اور دوستو، اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ بہنوں سے ایک بار نہیں متعدد بار یہ SHO اعزاز اور جو اعلیٰ وہاں پہ افسران موجود تھے، انہوں نے یہ بار بار یہ وعدہ کیا کہ عمران خان کی ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس کا ایک ریئیکشن یہ نکلا کہ علیمہ خان اب سلمان اکرم راجہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا ہے، وہاں پہ ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے توہین عدالت کی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ درخواست جو ہے اسے ٹیک اپ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو بھی کہا جائے گا کہ آپ ذرا انتظار کریں۔ علیمہ خان نے ایک اور بات آج بڑی امپورٹنٹ کی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں رپورٹ نہیں دی جاتی، ہمارے وکلا عدالت گئے، وہاں عملے نے منہ تک نہیں لگایا، یہ رپورٹ میڈیا کو دے دیتے ہیں، فیملی کو نہیں دیتے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کا ہر صورت ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ریٹینا اسپیشلسٹ سے جو ہے وہ معائنہ کرایا جائے، جو کہ ہر بندے کو اجازت ہونی چاہیے۔ عمران خان کو یہ اجازت کیوں نہیں دی جاتی، خاص طور پہ ایسے لیڈر کو، ایک ایسی شخصیت کو، ایک ایسے سیاستدان کو جو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ موجود ہے۔ دوستو، آج علیمہ خان کی گفتگو جو تھی وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ مشال یوسفزئی نے ان کے اوپر ایک الزام لگایا۔ اب اس کا جواب آ گیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ مشال یوسفزئی جن کی ہدایات پر ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں۔
مجھے نہیں لگتا کہ مشال یوسفزئی عمران خان کی خیر خواہ ہیں. مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت کو علیمہ خان کا باقاعدہ ٹارگٹ ملا ہوا ہے. عمران خان نے جیل میں کہا تھا کہ جا کر انہیں بتاؤ کہ ایجنسیاں استعمال کرنے کے بعد خود ہی کرش کر دیں گی. ایجنسیز کا تو کام یہ استعمال کرنا. یہ صرف پاکستان کی ایجنسیز نہیں ہیں, اور جن کے اوپر یہ خان صاحب جن کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے. دنیا میں ہر ایجنسی کا سر یہی کام ہوتا ہے. آپ کا ایک ایسٹ ہوتا ہے, آپ اسے استعمال کرتے ہیں, اور جب وہ کمپرومائز ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ سر ساڈا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان میں سر صحافی ایک نہیں 100 آپ کو مل جائیں گے جنہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں استعمال کرتی رہی ہے. بڑے بڑے نام ہیں جی اس کے اندر, جو کبھی ایک ٹیلی ویژن چینل کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں, کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. یہ سب ایکسیس کس طرح سے ملتا ہے؟ یقیناً پاکستان کی ایجنسیز کی خبریں ان تک پہنچتی ہیں. اور پھر اس میں ایک کام یہ بھی ہوا کہ پاکستان میں سر بہت سارے صحافی اس وقت ہمارے ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, انہوں نے بھی ایجنسیز کے لیے کام کیا. ہر دور میں سر یہ ہوتا ہے. اس وقت آپ کو لگے گا کہ آپ کے رابطے جو ہیں پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ہیں, لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو خبر آپ کو دی جا رہی ہے, جب آپ کی اس سے انڈیپینڈنٹ سورس کے حوالے سے آپ اسے کوئی اس کو کنفرمیشن چاہیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. لیکن چونکہ خبر کہیں سے آئی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار بڑی فائل آ گئی لہٰذا اسے چھاپ دیا جائے. تو پاکستان میں سر یہ ایگزامپل ہے. یہ صرف سیاستدانوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے صحافیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا. اب وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا کہ ان کو بھی اپنے جو لائن آف ایکشن تھا وہ تبدیل کرنا پڑا. وہ کیا تھا؟ پاکستان کی سر سیاست کے اندر نا بہت سارے ایسے مہرے ہیں جو ہر دور میں تیار ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ جو طالبان ہیں انہیں مجاہدین بنا کر آج پیش کر رہے تھے. اعجاز الحق صاحب کیوں پیش کر رہے تھے؟ ان کو پتہ ہے کہ میرے ابا حضور کیا کرتے رہے اور کس طرح سے ہم نے ایران یہ جو افغانستان کی جو جنگ ہے وہ کس طرح سے لڑی, اور ان کا وہ دور تھا, تو وہ جسٹیفائی کریں گے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو پاکستان کے سیاستدانوں کی شکلوں میں ملیں گی جو ہر دور میں ہوتے ہیں. ایم کیو ایم سر اس کی سب سے بڑی مثال ہے. وہ جو کہتے تھے کہ اب جانے کی ضد نہ کرو, یہ پاک سر زمین پارٹی سر ایسے تو نہیں بنی. اس وقت نعرے لگے رحیل شریف کے کہ اب جانے کی ضد نہ کرو, اور یہ پارٹی بنا دی جاتی ہے. ایم کیو ایم ایک مستقل ایک دھڑا ہے جہاں سے ان سیاستدانوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پارٹیز کے اندر بھی اس دھڑے موجود ہیں. لیکن اب حالات سر تھوڑے سے بدلے ہیں کہ ٹرانزیشن یہ آئی ہے, اور جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے بھی اپنی ورکنگ شروع کر دی کہ صرف ان سیاستدانوں سے کام نہیں چلے گا. وہ ووٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, پارلیمان میں آپ نے کسی کو پکڑے ڈگی میں بند کیا بقول فیصل واڈا صاحب, اور 3-4 کو آپ نے آزاد کروانا ہے بقول فیصل واڈا صاحب, تو آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن جب بیانیہ بنانے کی بات آتی ہے تو وہ اختیار ولی اینڈ دا ریسٹ آف دا کمپنی, یا جب دل چاہے گا وہ جو اے این پی کا والا ہمارا بھائی ہے وہ 2-3 اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دے گا, لیکن اس سے بیانیہ نہیں بنتا. پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے صحافیوں کی, پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے خبروں کی, پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے چینلز کی. تو یہ بیانیہ اب اس طرح سے بنایا جاتا ہے. دوستو, سہیل افریدی نے جو کچھ جمعرات کو جو دھرنے کا فیصلہ کیا, اس کے اوپر بھی ایک خبر تھی جس کا جواب علیمہ خان نے دیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی, اور 8 فروری کے پروگرام سے توجہ ہٹانے کی کوشش جو ہے وہ سب کچھ کی جا رہی ہے. آسمان شرازی اور مشاہد حسین سید کا پروگرام سکرپٹڈ تھا. وہی خاتون اینکر نواز شریف کی گرفتاری پر بہت روئی تھی. مجھے ایک کلپ بھیجا گیا جس میں کہا گیا کہ ترک صدر نے عمران خان کو ترکی بھیجنے کی آفر کی تھی. مشاہد حسین نے کہا کہ اگر عمران خان ترکی چلے جائیں تو معیشت اور دہشت گردی بھی ٹھیک ہو جائے گی. مجھے بتائیں کہ عمران خان کی ترکی جانے سے معیشت اور دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہ خبریں میں نے کل بھی بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے دوستو, کہ آپ کو آج کیوں یاد آ رہا ہے مشاہد حسین سعید صاحب. آپ کی جو اسیسمنٹ تھی وہ بہت سارے اور لوگوں کی بھی اسیسمنٹ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, عمران خان کو آزاد کروائے گا, بہترین دوست ہے. لیکن دنیا کے حالات نے وہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا. تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, وہ اسیسمنٹ اور وہ جو حالات تھے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. لیکن یہ کہنا, یہ آپ جو خبر دے رہے ہیں کہ ترک جو قیادت ہے اس نے پاکستان کی قیادت کو کہا کہ آپ ہمیں دیں اور ہم تیار ہیں, اور پاکستان میں کیا ہوا یہ آپ نے پھر فالو اپ نہیں بتایا. اس وقت کیوں نہیں آپ بولے, کیوں خاموش تھے؟ تو یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے. جب بھی عمران خان کے دھرنے کی کال آئی ہے پاکستان میں, یہ تمام پراکسیز جو ہے نا, میں تو ان کو پراکسیز کہتا ہوں, ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا جینٹلمین, انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے. دوستو, علیمہ خان ایک بات آج انہوں نے پاکستان کی عوام اور اس نظام کے چلانے والوں کے لیے کہی کہ ایک دن آ جائے گا معافی کسی کو نہیں ملے گی, سب کو جیل جانا ہوگا. سر ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ کی حکومت جائے گی, اب کچھ اور لوگ آ جائیں گے, وہ پھر آپ سے بدلہ لیں گے. تو میرا سوال آپ تمام دوستوں سے یہ ہے کہ آج ظلم ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کہاں ہے, معیشت ہماری کہاں ہے, ہماری عوام کہاں ہے, ہماری پرائیورٹیز کہاں ہیں,
یہ سر پاکستان کی عوام کے سامنے کبھی رکھی نہیں جاتی. آپ کے جو حکمران ہیں وہ خود کلیئر نہیں ہیں, تو انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا کرنا ہے. ماضی کے آپ کے بیانات آپ کو ہانٹ نہیں کرتے. آپ بلوچستان میں کھڑے ہو کر آپ ان خاندانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ایندھن چاہیے تھا, آپ کی تحریک چل نہیں رہی تھی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ نے بنانا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے, وقت بدلتا ہے, آپ کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں, آپ کے حالات بھی بدل جاتے ہیں, آپ کے چہرے کے تاثرات بھی بدل جاتے ہیں. تو یہ پاکستان میں سر جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ ویسی ہی سیاست کر رہا ہے. 3 برسوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی 78 برسوں کا اگر کمپیریزن کریں تو کوئی آپ کو ایسا لیڈر ہی نہیں ملا جو آپ کو ٹکر دیتا. آپ کی جو تیاری تھی وہ 78 برسوں سے بہت زبردست ہوگی کہ آپ نے جمہوریت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, لیکن عمران خان اس سے زبردست تیاری کر کے جیل میں آپ کو روزانہ جو ہے وہ مات دے رہا ہے. دوستو آپ کو میں یہ خبر دے دوں کہ بشرا بی بی سے ملاقات کا یہ معاملہ ہے, اور بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ شیخ اور بھابھی مہر النساء کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے, اور دونوں خواتین اڈیالہ جیل کے اندر جو ہیں وہ روانہ ہوئی ہیں, اور اس حوالے سے کنفرمیشن بھی جو ہے وہ آ گئی ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. عمران خان سے ملاقات کے روز بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. سلمان اکبر راجہ ایک اور توہین عدالت کی درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے. کچھ بھی نہیں ہوگا جی, کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اسے راندہ درگاہ کر دیں گے جیسا آپ کی پوری جماعت کو کیا ہوا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹس پیش نہ کرنے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جو جاری کر دیا ہے. اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا, یہ صرف دکھاوا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ لاہور کے واقعے کے بعد جن لوگوں کو نکالا گیا تھا وہ بھی آپ کو وہیں پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پولیس کی سرزنش ضرور ہوئی لیکن کسی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوئی. دوستو GHQ حملہ کیس میں ویڈیو لنک کی عدم دستیابی اور عدم حاضری پر بھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, اور عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو 6 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. اس کا بھی سر کچھ نہیں ہوگا, یہ صرف دکھاوا ہے. پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ہمیں یہ حکومت دے کر بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یہ تو پھر ویڈیو لنک ہے. اور عوام سر مست ہے, کچھ بھی نہیں کر رہی. لاہور میں سر بسنت کا ماحول ہے. جن لوگوں نے, میں تو آج اظہر صدیق صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ کر پریشان ہو گیا, وہ درخواست لے کر چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب بسنت کے اوپر پابندی اور یہ اور وہ سارا. پتہ لگا کہ وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر گڈی ڈور جو ہے وہ خرید رہے تھے. تو میں پروگرام کے بعد ان سے ضرور بات بھی کروں گا. ان کا موقف آ گیا, وہ کہتے ہیں جی کہ میرا بچپن گزریا تھے, میں گڈی ڈور کیوں نہ اڑاؤں. دیکھیں آزادی تو پھر ایسے نہیں ملے گی نا. پھر تو صرف ہم, میرا خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم 9 to 5 کوئی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. 9 to 5 کام کریں گے اور اس کے بعد ہم وہی کام کریں گے جس بات سے ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو سر یہ 9 to 5 والی جو تحریک ہے نا, یہ کام نہیں کرے گی. علیمہ خان یہ جو باتیں کر رہی ہے, آج آپ ایک کمپیریزن کر لیں, خود ہی دیکھ لیں, یہ ویڈیوز چل رہی ہیں آپ کے سامنے, اور یہ بڑی محنت سے ٹیم تیار کرتی ہے. بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تب یہ جا کر پروگرامز دوستوں تیار ہوتے ہیں. اور ان پروگرامز میں آپ دیکھیں گے ویڈیوز جو چل رہی ہیں, کمپیریزن کر لیں. کمپیریزن یہ کہ تحریک انصاف, علیمہ خان نے اگر منگل والے دن یہ جو میلہ لگایا ہوا ہے, یہ جو عوام کا ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کرتی؟ پی ٹی آئی کیا عمران خان کی جماعت نہیں ہے؟ اور یہ کیوں نہیں کرتے؟ بیرسٹر گوہر کو تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک کمپین اب پاکستان میں عوام کو شروع کرنی چاہیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کہ اس کو نکالے پارٹی سے. یہ کال تحریک انصاف کی نہیں ہے, یہ علیمہ خان کی کال ہے. لوگ آتے ہیں نا, تو تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں اپنے لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ کریں. کل کو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا آج تک نقصان اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا. اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پارٹی میں سر پھر یہ مشال یوسفزئی کہے گی کہ خان صاحب کی وصیت موجود ہے میری پارٹی. یہ باقی لوگ کہیں گے کہ علیمہ خان کے بارے میں ان کی سخت ہدایات تھی, انہیں ہمیشہ پارٹی کے معاملہ سے دور رکھا گیا. کوئی چیئرمین بن جائے گا, کوئی وائس چیئرمین بننے کی کوشش کرے گا, تو پارٹی کے بہت سارے ٹکڑے ہو جائیں گے, اور پھر وہ یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دھڑے بن کر ایم کیو ایم کی طرح کام کریں گے. تو تحریک انصاف کو جو کرنا چاہیے, قیادت کو جو کرنا چاہیے سر, وہ نہیں کر رہی. علیمہ خان اگر منگل کو اڈیالہ کے باہر نہ بیٹھیں تو یہ کبھی بھی عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ نہیں لڑیں گے. آج اچکزئی صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ خط لکھا ہے کہ اچکزئی صاحب نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے ایک تو سوال کیے ہے, اور پی اے کو کہا گیا ہے کہ درخواست ان سے کی ہے کہ آج اس کا جواب دیا جائے, اور ہمیں امید ہے کہ اس کا ایک مثبت جواب ملے گا. سر آپ کو جواب ہی ہے, اور آپ کی جو پالیسیز ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, جہاں پہ آپ کو زور لگانا چاہیے وہاں پہ زور نہیں لگ رہا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر فیصلے جو ہیں
وہ جان بوجھ کر نہیں لیے جاتے. اور جو تحریک کے اندر جس طرح سے مومنٹم جب بھی عمران خان اور یا سہیل آفریدی یا جو لوگ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے اقدامات جو ہیں اسے سبوتاژ کر دیتے ہیں. تو جواب آپ کو نہیں ملے گا, بلکہ آپ کو جواب ہی ہے, اور وہ صرف آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس طرح کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پر کھیلا گیا. پم سے جو رپورٹ آئی اس پر پاکستان کی حکومت کے ایک وزیر نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں جی سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ عمران خان کا پروسیجر اڈیالہ جیل کے ہسپتال میں بھی ہو سکتا تھا, لیکن عمران خان نے خود پمز کی خواہش کا اظہار کیا. عمران خان نے خود کہا کہ اگر امن و امان کا مسئلہ ہو تو انہیں شام کے وقت لے جایا جائے. 60 سال کے بعد یہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے, اور عمران خان 74 سال کے ہیں. ایک انجیکشن لگتا ہے جو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے. پیمز کے ڈاکٹر نے معائنہ کر کے بتایا کہ پیشرفت اچھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ تارڑ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر کیسے یقین کیا جائے. وہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ یہاں نہیں جانا وہاں جانا. عمران خان تو یہ بھی کہتا ہے کہ ملک کے آئین کو مت توڑو, پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دیں. عمران خان تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اس کو بند کیا جائے. آپ نے کیا ظلم بند کیا؟ آپ نے کیا عدالتیں کھول دی عمران خان کے لیے؟ کیا اس کی اپیلیں فکس ہوئی؟ کیا بہنوں سے ملاقات ہوئی؟ کیا عدالتوں کو اوپن ایکسیس دیا گیا پاکستان کی عوام کو؟ کوئی بھی جا کر جو ہے ان کیسز کو سن سکتا ہے. ایسا نہیں ہوا نا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمز کے ڈاکٹر سے علاج عمران خان کے کہنے پر ہوا. کوئی سے یقین کرے گا اس بات پہ؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. انڈر ٹرائل قیدی کی کسٹڈی ٹرائل کورٹ کے پاس ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نا ٹیکنیکل ذرا سے تڑکا لگا کر نا آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ٹرائل کورٹ کا معاملہ تھا, سنتے جائیں. اور انہوں نے پھر رانا ثناءاللہ کی آنکھ کا معاملہ بھی اٹھایا, کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں سے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لوگ جو ہیں وہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ بھئی نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اور رانا ثناءاللہ کے ساتھ کچھ ہوا وہ کیا لوگ بھول گئے, اور وہ فالج کے بہت قریب سے جو ہے وہ آئے واپس. یہ رانا ثناءاللہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ان کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو سکتی تھی. تو آج آنکھ کے بدلے آنکھ والی سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے. انڈر ٹرائل قیدی کی کسٹڈی ٹرائل کورٹ کے پاس ہوتی ہے, جبکہ اپیل میں موجود مجرم اپیلیٹ کورٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. ایک جیل سپرنٹینڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس بھی اختیار موجود ہے کہ وزیر قانون نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری سے قبل انہیں آنکھ کا فالج ہوا اور وہ لاہور سے آغا خان ہسپتال جا رہے تھے, لیکن مجسٹریٹ نے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. انہیں شدید گرمی میں جیل میں رکھا گیا چونکہ اس وقت کے وزیر اعظم کے سخت بیانات تھے اور علاج تک رسائی نہیں دی گئی. میرے وزیر اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا علاج یا ڈاکٹر تک رسائی نہ دی جائے. موجودہ وزیر اعظم انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں اور عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. ان کا پروسیجر کامیاب رہا اور انجیکشن لگایا جائے گا. دیکھیں ہم نے آج تک نہیں سنا جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے اور جب سے نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت آئی اور نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنایا گیا کہ یہ کبھی بیمار اس طرح سے ہوئے ہوں. شہباز شریف صاحب بھی ہٹے کٹے ہیں, ان کی کمر میں آپ کو پرابلم نظر نہیں آتی, اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے کوئی خبر نہیں سنی. تو سر یہ ثابت ہوا کہ یہ باتیں صرف ایک بیانیے کے لیے تھی, ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے تھی. اور آج آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن آپ کا لیڈر ایکسیس نہیں دے رہا, رپورٹس نہیں دے رہا. علاج کہتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن رپورٹس نہیں دے رہا کہ کس قسم کا علاج ہو رہا ہے. ویسے تو نواز شریف کی رپورٹس کو پوری دنیا میں دکھایا جاتا تھا, یہاں پہ گورے ڈاکٹرز بھی وہ رپورٹس اور دستخط, لیکن عمران خان کی رپورٹس کو نہیں دیا جا رہا. دوستو سینیٹر مشال یوسفزئی نے وزیر قانون کو ایک جواب لکھا کہ عمران خان کی خواہش پر انہیں پیمز لایا گیا. آپ اتنے اچھے ہیں کہ عمران خان سے فیملی کی ملاقات نہیں کرواتے, مگر ان کی خواہش پر انہیں پیمز ہسپتال لایا گیا. لیکن میں مشال بی بی کو یہ کہوں گا کہ آپ پہلے علیمہ خان پہ الزام لگانے بند کریں, اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ ان کو سینیٹر کس نے بنایا, یہ بھی سوچنا چاہیے نا. تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی سر بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں جو علیمہ خان پہ اٹیک کر رہی ہیں. دیکھیں آپ مسٹر گوہر پہ کریں, آپ سہیل آفریدی پر اٹیک کریں, آپ علی امین گنڈا پور پہ اٹیک کریں, آپ سلمان اکرم راجہ, جس پہ آپ نے اٹیک کرنے آپ کریں, لیکن بہنیں کسی صورت بھی عمران خان کے خلاف یا عمران خان کی جو سیاست ہے, جو ان کا جیل کے اندر جو حالات ہیں, وہ کبھی بھی قوم کے سامنے ایک پروپیگنڈے کے طور پر یا بیانی کے طور پر نہیں رکھیں گی. جو وہ باتیں کرتی ہیں, جو وہ سن کر آتی ہیں, وہ قوم کے سامنے رکھتی ہیں. جو عمران خان کہتے ہیں وہ بولتی ہیں. تو ہم یہ کس طرح سے مان لیں کہ بہنیں غلط ہیں اور مشال یوسفزئی بھی آپ ٹھیک ہیں. دوستو سہیل آفریدی صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے, اور اب وہ خبروں میں اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہ ملاقات کر کے آئے اور اس کے بعد ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. آج انہوں نے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ, عمران خان کا مقدمہ اور پاکستان KPK کی عوام کا مقدمہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا اپنی اس گفتگو کے ذریعے. سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے صدر کو سیلوٹ کرے. ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں پرچی دے کر خطاب کرتا ہے اور پرچی لیتے اس کے ہاتھ کامتے ہیں, اور ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک
जबकि दूसरे को एयर फोर्स का जहाज़ जो है वो दिया जाता है। ब्राज़ील, जापान, ये वो सर, ये कौम तो देख रही है ना कि इतनी मेहरबानियाँ पंजाब पे क्यों हैं। पंजाब में सिविल मार्शल है क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है जो आमरों की गोद से पैदा हुए। उन्होंने सियासत आमरों की गोद से ही शुरू की। वहाँ पीटीआई का झंडा नहीं लहरा सकता, आप इमरान खान का नारा नहीं लगा सकते। कौन से जमहूरी मुल्क में आप रहते हैं? देखें, एयरपोर्ट के आसपास जितनी आबादी है वहाँ पे आप बसंत नहीं मना सकते, मखसूस इलाकों में। और फिर पंजाब के बहुत सारे इलाकों में बसंत आप नहीं मना सकते। तो ये लाहौर के साथ ख़ास मोहब्बत क्यों है कि आपका ख़ानदान किसी की ख्वाहिश थी कि बसंत मनाई जाए तो लोग वहाँ पे बसंत बना रहे हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि ये जो झंडा ना लहराने वाला मामला है। मैं कल मुराद अली शाह साहब को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि जी कि बड़ी शाहराहों और सड़कों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। भाईजान ने जी लाहौर दी दूसरी सड़क बंद करवाई सी पीपल्स पार्टी के झंडे, वो किस लिए करवाई थी बताएं कौम को? यानी दोगलापन और फिर सियासत के अंदर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा किया और बाकी लोग भी जो हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं। और सोहेल अफरीदी जो बातें कर रहे हैं इसमें उन्होंने एक और चीज़ जमहूरियत के हवाले से जो पाकिस्तान में कुछ लोगों के ज़मीर को जगाने के लिए उन्होंने कही कि जब तक मैं हूँ मैं खड़ा रहूँगा और जो इनके इरादे हैं मैं शायद ना रहूँ। आपने हकूक़ याद रखने हैं क्योंकि आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। ना मेरा लीडर झुका ना इसका सिपाही उनके सामने झुकेगा। एक वीडियो थी, आई होप कि वो हमारा एडिटर जो है वो आपको दिखा दे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी वजह से वो आप ना देख सके। जब ये मेरा ख्याल है कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन हो रही थी और ये स्वाबी में किसी मकाम पर मौजूद थे तो इनका जो बॉडी गार्ड था वो इनके पास आ गया और उन्होंने कहा कि सर एक बंदे के पास से पिस्तौल मिली है तो आप नीचे आ जाएं। तो सोहेल अफरीदी ने कहा कि मैंने नीचे नहीं जाना। और फिर उसने क्या किया, उसने अपनी ना छाती पर यहाँ पर ऐसे ना हाथ मार के कहा कि यहाँ पे मारो गोली। तो यार इन लोगों को आप कैसे डराएंगे? ये लोग सर डरने वाले नहीं हैं, ये इमरान खान का मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ये खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से और सोहेल अफरीदी जो बातें अपनी ज़िंदगी के हवाले से कर रहे हैं कि इनको ख़तरा है। एक तो खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा और दूसरा सोहेल अफरीदी की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। अल्लाह करम करे जी, पाकिस्तान में सियासतदानों के ऊपर हमले हुए और ऐसा सियासतदान जो इस वक्त किसी को पसंद नहीं है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। और ये भी मुमकिन है कि दुश्मन इससे फ़ायदा उठाए। अगर सोहेल अफरीदी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो कहाँ आप तलाश करेंगे, किसको आप पकड़ेंगे? नहीं पकड़ा जा सकता। यहाँ पर इमरान खान के बयानियों के ऊपर लोग जो हैं मिसाल यूसुफजई जो मर्जी कहकर निकल जाए अलीमा खान को, लोग कोई उससे नहीं पूछेंगे। तहरीक इंसाफ कोई इसको रिप्रीमांड नहीं करेगी कि तुमने अलीमा खान के बारे में ये बातें क्यों की, क्यों झूठ फैला रहे हो। यहाँ पर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा वाक़या हो जाए तो सर कौन पूछेगा। दोस्तों, सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू और ख्वाजा आसिफ साहब ने जुमला कहा और मैं फिर आपको आईजी साहब के हवाले से भी खबर दूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब जब पूछा गया कि जी कल मुलाकात हुई है तो बर्फ़ पिघली, उन्होंने कहा जी पहाड़ों पर मज़ीद बर्फ़बारी शुरू हो गई है और बर्फ़ पिघलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी सियासत अगर आप करेंगे तो हम आपके साथ हैं और आएँ ऐवानों में बैठे। अब हो ही रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत का मसला ये बना हुआ है कि ये कमेटियों में वापस आएँ। बिज़नेस नहीं चल रहा, हाउस का जो बिज़नेस है वो नहीं चल रहा। सर यहाँ पे जमहूरियत नहीं चल रही, आपकी ख्वाहिश होगी। ये क्या करेंगे, इनको वापस बुलाकर एक इम्प्रेशन बनाएंगे कि देखिए इमरान खान अकेला रह गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिज़नेस एज यूजुअल है और वो काम कर रही है, लेकिन इनके पास जो है वो इनके पल्ले अब कुछ नहीं है। इमरान खान जो है वो माइनस हो चुका। मैं आपको ना आखिर में गिरफ्तारियों का ये जो मामला है, ये तो पहाड़ों पर बर्फ़बारी की बात करें। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा 8 फरवरी के हवाले से और बहुत ही ख़तरनाक इन्होंने पैगाम दिया, यानी 26 नवंबर भी हो सकती है और लोगों के साथ जो है वो कुछ भी किया जा सकता है। वो ये कहते हैं कि पीटीआई का कोई बंदा 8 फरवरी के लिए मुतहरिक नहीं है, लेकिन जो उनका कल्ट सोशल मीडिया है वो कुछ सब कुछ आपको दिखाएगा कि वो लोग निकले और धल लिए जाएंगे। ये भी आप याद रखें। फिर जैसे 26 नवंबर के बाद उन पर पूरा साल बाहर निकलने की सकत नहीं रही, इसलिए 8 फरवरी के बाद उनमें सकत नहीं रहेगी। इसके बाद अगला 1 साल ठंड हो जाएगी। अगर इमरान खान ने मुलाकात में जल्दी पर तेल डालने वाला काम करना है या कोई नया मैसेज देना है तो फिर यही बनता है कि 8 फरवरी तक इंतज़ामिया मुलाकात ना करवाए। अगर 8 फरवरी के बाद कोई नई तारीख नहीं आती तो फिर मुलाकात ना करवाने का जवाज़ नहीं बनता। तो ये उन्होंने एक तरह से धमकी दी है, यानी अब आपको सर डायरेक्ट धमकी मिल रही है कि तुसी एहतजाज करके दिखाओ और हम दोबारा से 26 नवंबर जो करेंगे। तो सर आज की ये बातें आपने याद रखनी है कि इनका बड़ा कड़ा एहतसाब होना है। इन्होंने तो किसी पे चारपाई चोरी का केस बना दिया, किसी पर घड़ी का केस बना दिया, किसी पर जो केस बनाया गया कि पाकिस्तान में पैसे वापस क्यों लेकर आए,
یہ پیسے جو تھے وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں جانے چاہیے تھے، حالانکہ پیسہ پاکستان میں آیا. ان کے اوپر سر قتل کے مقدمات بننے ہیں. یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے نا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اور حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ان کا یہ خیال ہے کہ یار یہ طریقہ پرانا ہمارے بڑے ایجاد کر گئے تھے کہ گیٹ نمبر 4 سے رجوع کریں تو ہم کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر وہاں پر کوئی ایسا بندہ آ گیا، جو حالات آج پاکستان میں وہ دوبارہ سے کریٹ ہو گئے اور یہ کیسز کھل گئے. ابھی تو کھلتا ہے نا کیس توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ کیس. اگر یہ پنجاب والے کیسز کھلنا شروع ہو گئے، ماورائے عدالت قتل، اور پھر یہ والے کیسز کھلنا شروع ہو گئے، تو پھر آپ کے پلے کیا رہے گا؟ 26 نومبر کس نے گولی چلائی، کس کے حکم پر چلائی؟ تو حالات سر اتنے سادہ نہیں ہے. انسان اتنا کرے، کیونکہ گیٹ نمبر 4 ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا، یہ بند بھی ہو سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.